अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस की 4 मेजर टाइप्स हैं, जिनमें G2C, G2B, G2G और G2E है। G2C से मुराद गवर्नमेंट टू सिटीजन्स और गवर्नमेंट टू कस्टमर्स, और G2B से मुराद गवर्नमेंट टू बिजनेसेस, और G2G से मुराद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और G2E से मुराद गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज है। हम इन चारों ट्रांजैक्शंस टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं ताकि हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि एक्चुअली इनसे क्या मुराद है। गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। गवर्नमेंट टू सिटीजन्स कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल द इंटरेक्शंस बिटवीन ए गवर्नमेंट एंड इट्स सिटीजन्स that take place electronically from anywhere and at any time. आप लोगों ने देखा होगा प्रैक्टिकली ट्रेडिशनल वे ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स कि जब भी किसी सिटीजन्स को कोई काम होता है गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट सर्विसेज से रिलेटेड, तो सिटीजन्स उन डिपार्टमेंट्स में जाते हैं और वो सर्विसेज लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपनी ज़मीन का इंतकाल करना है तो आपको लैंड रिकॉर्ड ऑफिस जाना होगा और वहां जाकर आपने अपनी ज़मीन का इंतकाल किसी और को ट्रांसफ़र करना है या किसी से इंतकाल लेना है तो आप वहां से जाके ले सकते हैं। इसी तरह अगर आपको पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई काम है तो आप वहां जाएंगे। अगर इसी तरह आपका किसी और डिपार्टमेंट से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल हेल्थ से रिलेटेड कोई काम है, तो आप हॉस्पिटल्स या हेल्थ ऑफिसेस आप जाते हैं। तो इस तरह सिटीजन्स गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज लेते हैं और उन सर्विसेज से रिलेटेड उनको आए दिन गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑफिसेस के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है। अगर ये तमाम काम जो सिटीजन्स गवर्नमेंट की सर्विसेज लेते हुए करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली हो रहे हों तो हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। गवर्नमेंट टू सिटीजन एप्लीकेशंस enable citizens to ask questions of government agencies and receive answers. गवर्नमेंट टू सिटीजन्स की बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, कंट्री टू कंट्री वेरी करती हैं, प्रोविंस टू प्रोविंस भी वेरी करती हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी वेरी करती हैं। जिस तरह की आपको सर्विस चाहिए होती है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कहें कि गवर्नमेंट की जैसी सर्विस आपको चाहिए होती है उसी तरह की आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको लैंड रिकॉर्ड ऑफिस से रिलेटेड काम है तो आप वो लैंड रिकॉर्ड की एप्लीकेशन या फिर उसकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अपना लॉगिन क्रिएट करके वो वाली सर्विसेज ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको फ़र्द चाहिए तो आप फ़र्द ले सकते हैं लैंड रिकॉर्ड ऑफिस जाकर, या फिर आप और बहुत सारी एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल, पंजाब गवर्नमेंट की एक एप्लीकेशन है ई खिदमत एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड करें और वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह डिपेंड करता है कि किस तरह की आपको सर्विस चाहिए, उसी तरह की सर्विस से रिलेटेड आप गवर्नमेंट टू सिटीजन की एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो आप उन सर्विसेज के बारे में पूछ भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दीज एप्लीकेशंस इनेबल सिटीजन्स टू आस्क क्वेश्चंस ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज एंड रिसीव्स आंसर्स। एंड इफ ए सिटीजन्स वांट टू पे टैक्स, फॉर एग्जांपल FBR का आपने टैक्स पे करना है तो आप टैक्स पे कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल, अभी मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ, लैंड रिकॉर्ड ऑफिस की, आप जाते हैं और आपने लेट से इंतकाल लेना है किसी से, तो अब आपने FBR की टैक्स फी पे करनी है तो आप FBR की टैक्स फी ऑनलाइन पे कर सकते हैं, या आप किसी बैंक में जाएं, वहाँ जाकर किसी बैंक के ऑफिशियल्स को आप कहेंगे तो वो उस ऐप को उस सिस्टम के ज़रिए आपका टैक्स पे कर देंगे। इसी तरह अगर आपने कोई पेमेंट करनी है या कोई डॉक्यूमेंट जमा करवाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपने कोई सर्विसेज स्केड्यूल करनी है तो उसका भी आप टाइम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने लैंड रिकॉर्ड ऑफिस में जाके एक इंतकाल लेना है तो आप लैंड रिकॉर्ड ऑफिस जाने से पहले एक अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी फिर जाके आप इंतकाल ले सकते हैं। सिमिलरली, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज हैं वो भी ऑनलाइन उनकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। इसी तरह मेडिकल अपॉइंटमेंट्स भी ऑनलाइन हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, रेजिडेंट्स कैन रिन्यू ड्राइवर्स लाइसेंस, पे ट्रैफिक टिकट्स एंड मेक अपॉइंटमेंट्स फॉर व्हीकल एमिशन इंस्पेक्शंस एंड ड्राइविंग टेस्ट, ऑल ऑनलाइन। अब पाकिस्तान में तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं हो रही,
لیکن ڈفرینٹ کنٹریز میں بہت ساری چیزیں آن لائن ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل آپ کو ڈرائیونگ لائسنس لینا ہے تو یہ والی چیز پاکستان میں ہو رہی ہے کہ آپ پہلے ایک لرنر لائسنس کر لیں گے اور پھر آپ پراپر اپنا ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کا بننا اگر اس نے وہ آپ نے رینیو کرنا ہے تو وہ بھی آپ آن لائن کر سکتے ہیں. اسی طرح ٹریفک ٹکٹس آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان میں آن لائن ہے یا نہیں, لیکن فورن کنٹریز میں اس طرح کی چیزیں ہیں. اگر آپ نے اپنی گاڑی کی انسپیکشن کروانی ہے تو اس کو بھی آپ آن لائن ٹائم بک کر کے تو آپ گورنمنٹ کے وہیکل انسپیکشن سینٹر پہ جا کر گاڑی کی انسپیکشن کروا سکتے ہیں. اس طرح آپ کا کافی ٹائم سیو ہو سکتا ہے. تو اس طرح بیسیکلی گورنمنٹ ٹو سٹیزنس سے ریلیٹڈ ویریس ٹائپس آف سروسز ہیں, جس میں ٹیکسیشن ہے, ایجوکیشن ہے, اسپورٹس, ریئل اسٹیٹ. جیسے بھی میں نے کہا کہ گورنمنٹ نے اپنے لینڈ ریکارڈ آفیسز بنا دی ہیں ڈسٹرکٹس اور تحصیل لیولز پہ. اب گورنمنٹ لینڈ کے ریکارڈز کو ڈیجیٹلائز کر رہی ہے اور وہ جو ایک ٹریڈیشنل وے آف پٹواری کا سسٹم تھا اسے چینج کر دیا ایسا ایسا. تو اب بہت ساری چیزیں ڈیجیٹلائز ہو رہی ہیں. اسی طرح ٹریولنگ سے ریلیٹڈ سروسز ہیں, سیکیورٹی سروسز ہیں, ہیلتھ کیئر کی سروسز ہیں, ایون عدالتوں کا نظام اب ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے. تو ٹیکسیشن تو آلریڈی بڑے عرصے سے ایف بی آر اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم اپنے ٹیکس کے گوشوارے آن لائن ہی جمع کروا سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ایف بی آر کے لوگوں سے ہیلپ لیتے ہیں اور ان کو ایکسٹرا پیسے دے کے اپنے گوشوارے جمع کرواتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا آئی ٹی کی نو ہو رکھتے ہیں تو آپ اپنے ایئرلی جو ٹیکس کے گوشوارے ہیں وہ خود ہی آن لائن جمع کروا سکتے ہیں. ایف بی آر کا بہت ہی سمپل سا سیدھا سادہ سا سسٹم ہے. ان کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ بنا کے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ وہاں پہ ساری گائیڈ لائن ہے تو آپ اپنا ٹیکس جمع کروا سکتے ہیں. تو اس طرح گورنمنٹ کی بہت ساری سروسز ہیں جو گورنمنٹ اپنی ان سروسز کو بہتر بنانے کے لیے, سٹیزنز کو کنوینئنس دینے کے لیے الیکٹرانک کامرس کا سہارا لے رہی ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجیز کی مدد سے اپنی سروسز کو بہتر سے بہتر کر رہی ہیں اور سٹیزنز کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ وہ اب گورنمنٹ کی سروسز کو ایز مچ ایز پاسبل ایزی اور فاسٹ طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کی بہت ساری ڈفرینٹ سروسز کے ساتھ ساتھ ایک جو میجر سروس ہے وہ یہ کہ جو پور سٹیزنز ہوتے ہیں گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے فائنینشیل بینیفٹس دیتے ہیں. تو پہلے تو یہ ہوتا تھا تحصیل لیول پہ یا قصبے کے لیول پہ جا کے, یونین کونسل کے لیول پہ جا کے گورنمنٹ فنڈس ٹرانسفر کرتی تھی ان کو ایز اے فائنینشیل سپورٹ دینے کے لیے. تو وہاں پر بہت سارے فراڈز ہوتے تھے. پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے الیکٹرانک کارڈ انٹروڈیوس کروائے اور ان کے ذریعے ان کو پیمنٹس ملتی ہیں. تو بیسیکلی اس میں الیکٹرانک بینیفٹ ٹرانسفر کی ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے جس میں گورنمنٹ ٹرانسفرز بلینز آف ڈالرز ان بینیفٹس ٹو مینی آف اٹس سٹیزنز آن ریگولر بیسس. پاکستان میں زرداری نے یہ پروگرام شروع کیا تھا, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, اور اب گورنمنٹ چینج ہوئی تو پرائم منسٹر عمران خان نے اس کا نام چینج کر کے انصاف کارڈ رکھ دیا. تو لیکن اب زیادہ بہتر طریقے سے ہو رہا ہے. جو نیڈی لوگ ہیں ان کو پراپر طریقے سے ان کے کارڈ کے ذریعے ان کو پیمنٹ کی جاتی ہیں. مینس دے ہیو انکم سپورٹ کارڈ اینڈ دے کین گو ٹو اینی اے ٹی ایم مشینس, اور جیسے ہم اے ٹی ایم سے پیسے نکلواتے ہیں ویسے پیسے نکلوا کر انہیں یوز کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں اس طرح ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں بھی اس طرح ڈفرینٹ کنٹریز ایسے ہی پریکٹس کر رہے ہیں. جیسے کہ 1993 میں شروع ہوا تھا یو ایس گورنمنٹ اٹیمپٹڈ ٹو ڈیلیور بینیفٹس ٹو ریسیپینٹس بینک اکاؤنٹس. However, more than 20% of payments go to citizens who do not have a bank account. تو ان 93s کی بات ہے. اب اس کے بعد سے اب گورنمنٹ نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے. اب دے ہیو اسمارٹ فونس اور اسمارٹ کارڈس جہاں ان کو پیمنٹ ٹرانسفر ہوتی ہے. The recipients can use the card at automated teller machine, point of sale locations, and grocery and other stores, just like other prepaid value cards. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کے پاس بینک کے ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈز ہوتے ہیں ان کو یوز کر کے وہ شاپنگ کر سکتے ہیں. تو گورنمنٹ نے جو اس طرح کے انصاف کارڈ یا بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ انٹروڈیوس کروائے ہیں ان کو بھی آپ
ڈفرینٹ شاپنگ سینٹرز پہ یوز کر سکتے ہیں, پوائنٹ آف سیلس لوکیشنز پہ یوز کر سکتے ہیں, ATMs میں ان کو یوز کر سکتے ہیں. دا ایڈوانٹیج از ناٹ اونلی دا ریڈکشن ان پروسیسنگ کاسٹ بٹ آلسو دا ریڈکشن آف فراڈ. جیسے میں نے کہا کہ یونین کونسل لیول پہ جا کے گورنمنٹ نیڈی لوگوں کو فائنینشیل سپورٹ دیتی تھی, لیکن وہاں پر اس طرح کے فراڈز ہوتے تھے کہ نیڈی لوگوں کو جو اماؤنٹ ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی تھی, یا ملتی تھی تو بہت کم ملتی تھی. اس لیے اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ نے اسمارٹ کارڈ انٹروڈیوس کروائے ہیں, اور اسی وجہ سے گورنمنٹ نے فراڈ کے لیولز کو کافی حد تک کنٹرول کر لیے اور اب آڈٹ کرنا بھی آسان ہے. سو مور اوور اب بایو میٹرک بھی امپلیمنٹ ہوتی جا رہی ہے اسمارٹ کارڈز کے اندر, اور جس کی وجہ سے مزید فراڈ ریڈکشنز ہو رہی ہیں, اور گورنمنٹ بھی ابھی کنٹینیوسلی اس پہ کام کر رہی ہے اور آہستہ آہستہ اس طرف مزید امپرومنٹ آ رہی ہے. آپ اندازہ کریں کہ جب یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع ہوا تھا اور آج جو انصاف کارڈ اویلیبل ہے, اس تمام پروسیس کے درمیان کافی ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور ای کامرس نے اپنا کافی رول پلے کیا ہے. گورنمنٹ سٹیزنز سے ریلیٹڈ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ایک ای خدمت سینٹر اپلیکیشن ہے جس کو یوز کر کے کوئی بھی سٹیزن ویریس ٹائپس آف گورنمنٹ کی سروسز حاصل کر سکتے ہیں. ان میں جو امپورٹنٹ اور میجر سروسز ہیں ان میں نمبر 1 ڈومیسائل. پہلے آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو ڈومیسائل بنوانے کے لیے جانا پڑتا تھا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آفیسز, اور وہاں جا کے آپ کو فارم فل کرنا پڑتا تھا اور کافی سارے سائن کروانے کے بعد پھر آپ وہ فارم جمع کرواتے تو پھر آپ کو ڈومیسائل ملتا تھا. اب گورنمنٹ کی نہ صرف اپلیکیشنز کے تھرو آپ اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں, بلکہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک وہیکل بھی انٹروڈیوس کروائی ہے جو یونین کونسل ٹو یونین کونسل وہاں جا کر یہ سروسز دیتی ہیں, اور کوئی بھی شخص آن دا سپورٹ ڈومیسائل کی اپلیکیشن سبمٹ کر سکتا ہے, کریکٹر سرٹیفکیٹ لے سکتا ہے, ڈرائیونگ لائسنس کا لرنر اگر بنوانا چاہ رہا ہے تو وہ بنوا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کی زمین ہے اس کی فرد آپ کو چاہیے تو وہ آپ آن لائن لے سکتے ہیں. اسی طرح موٹر وہیکل رجسٹریشن آپ نے کرنی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں, اس پرٹیکولر ایپ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. اور جو میں نے ابھی کہا کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک وہیکل انٹروڈیوس کروائی ہے جو آئے روز ایک شہر سے دوسرے شہر جا کر آپ کو آن دا سپورٹ سروسز دے رہی ہے. تو ان میں لائک وہیکل ٹرانسفر اونرشپ بھی کر سکتے ہیں, وہیکل ٹوکن ٹیکس بھی پے کر سکتے ہیں, روٹ پرمٹ بھی لے سکتے ہیں, ای سہولت ہے, پوسٹل سروسز ہیں, نادرا CNIC سے ریلیٹڈ سروسز آپ لے سکتے ہیں, برتھ سرٹیفکیٹ اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں, میرج سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں, ڈائیورس سرٹیفکیٹ بھی لے سکتے ہیں, ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور ٹریفک فائن کلیکشنز. دیز آر دا میجر سروسز, اور نارملی سٹیزنس کو اس طرح کی سروسز چاہیے ہی ہوتی ہیں. اگر آپ نے انٹرنیشنلی ٹریول کرنا ہے یا کسی جگہ اپلائی کرنا ہے تو آپ کو نارملی پولیس ڈپارٹمنٹ سے کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے. تو اب کریکٹر سرٹیفکیٹ کا پروسیس سمپل نہیں ہے. اگر آپ کسی یونین کونسل سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کو جا کر DPO آفس میں جا کے اپلیکیشن دینی ہوگی. وہ اپلیکیشن آپ کی یونین کونسل کے تھانے میں آئے گی, پھر وہ تحصیل سے ہو کے دوبارہ DPO آفس آئے گی. تو ساری انویسٹیگیشن کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے, اور اس دوران آپ کو کافی ویٹ کرنا پڑتا ہے. اب آن لائن اپلیکیشنز ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے یہ کافی آسان ہو گیا کہ گھر بیٹھ کے آپ کریکٹر سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, اور جب آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ ریڈی ہو جائے گا تو آپ کو انفارم کر دیا جائے گا اور وہاں سے آپ سرٹیفکیٹ کلیکٹ کر سکتے ہیں. So these are the important and major services normally every citizen require. So all these services basically lies under the umbrella government to citizen. اسی طرح گورنمنٹ ٹو بزنس سے ریلیٹڈ سروسز ہیں, اور بیسیکلی دیز سروسز ریفرز ٹو ایکٹیویٹیز ویئر دا گورنمنٹ پرووائڈ سروسز اور سیلس پروڈکٹس ٹو بزنسز اینڈ وائس ورسا. گورنمنٹ بزنسز کو کچھ سروسز دے رہی ہے یا کچھ انفارمیشن پرووائڈ کر رہی ہے, یا پھر بزنسز گورنمنٹ کے ساتھ کچھ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو یہ 2 ویز میں بیسیکلی ریلیشن شپ ہے, اور ان کو ہم G2B یا B2G کہتے ہیں. 2 کی G2B ایکٹیویٹیز آر ای پریکیورمنٹ, آکشننگ آف گورنمنٹ سرپلسز. ایکچولی جب ایک گورنمنٹ بزنسز کا ڈیل کرتی ہے تو اس میں یا تو گورنمنٹ کوئی چیزیں خرید رہی ہوتی ہے یا کچھ چیزیں وہ بیچ رہی ہوتی ہیں. نارملی یہ دونوں چیزیں ہی آکشنز کی صورت میں ہو رہی ہوتی ہیں, یا تو ریورس آکشن کی صورت میں یا فارورڈ آکشن کی صورت میں. اگر ایک گورنمنٹ کچھ بائی کر رہی ہے ڈفرینٹ بزنس آرگنائزیشن سے تو وہ نارملی ریورس آکشننگز
یوزنگ ای پریکیورمنٹ سسٹم کے ذریعے وہ G2B کی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں. اگر بزنسز کچھ سیل آؤٹ کر رہے ہیں تو دین دے پرفارم فارورڈ آکشننگ, اور جو ان کی گورنمنٹ کی سرپلسز ہوتی ہیں ان کو وہ بزنسز کو یا سٹیزنس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں. تو ہیئر وی آر بیسیکلی ڈسکسنگ گورنمنٹ ٹو بزنس ایکٹیویٹیز, سو وی کین سے the auctioning normally done between the government and the businesses. اس کے علاوہ بہت ساری اور سروسز ہیں لائک NOCs and licenses. بہت سارے سینماز کو ان کو لائسنس چاہیے, NOC چاہیے. پیٹرول پمپس اگر آپ نے لگانا ہے تو اس سے ریلیٹڈ بہت ساری ڈاکومنٹیشنز ہیں جس میں NOC اور لائسنس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اسی طرح ٹریڈ, بزنس اور انڈسٹری پالیسی سے ریلیٹڈ انفارمیشن چاہیے تو گورنمنٹ یوزلی پرووائڈ ٹو دا بزنسز. گائیڈ لائنس فار ڈفرنٹ بزنسز کہ آپ نے اگر لیٹ سے فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں بزنس کرنا ہے تو یہ والی گائیڈ لائنس ہیں. اگر آپ نے گارمنٹس کی فیلڈ میں کرنا ہے تو ہر انڈسٹری اسپیسیفک گائیڈ لائنس ہوتی ہیں گورنمنٹ کی, اور رولز اینڈ ریگولیشنس ہوتے ہیں FBR سے ریلیٹڈ. اس کے علاوہ SSCP کی گائیڈ لائنس ہیں. سو آل دیز گائیڈ لائنس آر یوزلی پرووائڈیڈ فرام دا گورنمنٹ ٹو دا بزنسز. آن لائن بزنس رجسٹریشن یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. آپ نہ صرف اپنا بزنس رجسٹر کر سکتے ہیں بلکہ رجسٹریشن سے پہلے آپ اپنے بزنس کا نام بھی رجسٹر کر سکتے ہیں. تو نارملی یہ بزنس کا نام رجسٹریشن کروانا اور یا بزنس کو رجسٹر کروانا یہ SECP کے تھرو ہوتا ہے. سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے, دے الاؤ یو ٹو رجسٹر یور بزنس. یہ کام اب آپ گھر بیٹھ کے آپ SECP کی ویب سائٹ پہ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر کے سارا آن لائن کر سکتے ہیں. آلدو کہ SECP کے ڈویژن لیول پہ آفیسز ہوتے ہیں, ان کے آفس میں جا کے بھی آپ اپنے بزنس کو رجسٹر کر سکتے ہیں, لیکن گورنمنٹس بیسیکلی آر ڈیجیٹلائزنگ دیئر سروسز, تو اس وجہ سے آپ آن لائن ان کی ویب سائٹ پہ جا کے بھی اپنے بزنس کو رجسٹر کر سکتے ہیں. یا سملرلی ٹیکس ای فائلنگ, جیسے میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے اپنا ٹیکس کا گوشوارہ سبمٹ کرنا ہے FBR کو تو آپ آن لائن کر سکتے ہیں. تو ایک انڈیویجول سٹیزنس بھی کرتا ہے اور اسی طرح بزنسز بھی اپنے ٹیکس کی فائلنگ کرتے ہیں, جو کہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے. تو یہ آپ آن لائن کر سکتے ہیں. لوننگ, سم ٹائم بزنسز ریکوائر لونس, دے بارو منی فرام دا گورنمنٹ اور فرام ڈفرنٹ بینکس. گورنمنٹ ہیو امپلیمنٹڈ کیس مینجمنٹ سسٹمس, اور یہ سسٹمس ٹریک اور ٹریس کرتے ہیں اپلیکیشن سبمیشنس کو, انسپیکشنس اینڈ ویریفیکیشنس کو, اور سینکشننگ دا لون. اور یہ سارا ڈیجیٹلائز ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک شخص, ایک کمپنی نے لون اپلائی کیا ہے اور وہ لون آن لائن سبمٹ ہو سکتا ہے. اس کی آن لائن ہی انسپیکشنز ہوتی ہیں اور ویریفیکیشنز ہوتی ہیں اور آن لائن ہی ڈکلیئر ہوتا ہے, اور بزنسز کو آن لائن ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی لون کی اپلیکیشنز کا اسٹیٹس کیا ہے. اسی طرح جب لون سینکشن ہوتا ہے تو وہ بھی سارا آن لائن ہی ہوتا ہے. سو اس طرح بیسیکلی گورنمنٹ بزنسز کو ویریس ٹائپس آف سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے الیکٹرانک کامرس کا سہارا لے رہی ہے. جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائڈ میں register.business.punjab.gov.pt کی یہ ویب سائٹ ہے. یہاں پہ جا کے کوئی بھی بزنس اپنے بزنس نیم کو یا بزنس کو رجسٹر کر سکتا ہے. اس طرح گورنمنٹ ٹو بزنسز میں جو ویریس ٹائپس آف سروسز ان میں رجسٹریشن ہے, آکشن ہے, ٹیکسیشن ہے, انشورنس ہے, ٹرانسپورٹ ہے, اور ادر سروسز ہیں. جیسے کہ میں نے کہا NOCs ہیں, لائسنس ہے, ڈفرنٹ گائیڈ لائنس ہیں, گوشوارہ سے ریلیٹڈ آپ نے کوئی انفارمیشن لینی ہے, ٹیکس سے ریلیٹڈ آپ نے کوئی انفارمیشن لینی ہے, اور ڈفرنٹ بزنس سے ریلیٹڈ جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنس ہیں, ریکوائرمنٹس ہیں, اس سے ریلیٹڈ بھی ویریس ٹائپس آف سروسز ہیں. گورنمنٹ ٹو بزنس کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو گورنمنٹ الیکٹرانک پروکیورمنٹ کو ہم ضرور ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ اپنی ویریس ٹائپس آف ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے گورنمنٹ کی بہت ساری ڈفرینٹ منسٹریز ہیں, ان کے انڈر بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے بہت سارے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں جن میں ان کو پریکیورمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو یہ پریکیورمنٹ نارملی گورنمنٹ ٹو بزنس کے درمیان ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے ہوتی ہے. تو ان کو بہتر کرنے کے لیے گورنمنٹ از یوزنگ الیکٹرانک پریکیورمنٹ سسٹمس, جن میں گورنمنٹ ای پریکیورمنٹ سسٹمس کے ذریعے وہ ٹینڈر اناؤنس کرتے ہیں, اور یہ سارا آن لائن ہی پروسیس ہوتا ہے, اور ان کے جو آلریڈی رجسٹرڈ سپلائر ہوتے ہیں وہ ان ٹینڈرز کو دیکھ سکتے ہیں اور ان ٹینڈرز کے اگینسٹ ریکویسٹ اپلائی کر سکتے ہیں, جن میں ریکویسٹ فار پرپوزل ہے, ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہے, ٹیکنیکل ایویلیویشنز بھی آن لائن ہی ہوتی ہے. جب کوئی سپلائر
یا بزنس ٹینڈر کے کوٹیشن جمع کرتے ہیں تو ان کی ایویلیویشن ہوتی ہے کہ وہ کتنے سوٹیبل ہیں. اسی طرح فائنینشیل ایویلیویشنس بھی آن لائن ہوتی ہے, کانٹریکٹ اوارڈنگ بھی اور پرچیز آرڈرز بھی سارا آن لائن ہو رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی گورنمنٹ بائی لارج اماؤنٹ آف maintenance, repair and operation materials directly from various types of suppliers. In many cases, RFQ or tendering systems are mandated by law. For years, these RFQs were done manually. The systems are now moving towards online. These systems utilize reverse auctioning system. جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ جب ای پریکیورمنٹ ہوتی ہے تو ہم ریورس آکشن کے ذریعے ہی پریکیورمنٹ کرتے ہیں. So governments provide all support for such tendering systems. اور اس میں جو بیسیکلی پروسیس ہے وہ یہی ہے کہ گورنمنٹ کین ڈو اسپینڈ انالیسس بائی یوزنگ سچ ٹائپ آف ای پریکیورمنٹ سسٹمس. اور اس ای پریکیورمنٹ پروسیس میں جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے وہ یہ کہ آپ اسپینڈ انالیسس کرتے ہیں کہ آپ کہاں کہاں پہ چیزیں خریدنا چاہ رہے ہیں اور کہاں کہاں پہ آپ کو ایکسپینڈیچرس کرنے ہیں اور کیا کیا چیزیں آپ نے بائی کرنی ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے اسپینڈ انالیسس ہے, پھر سپلائر اسیسمنٹ ہوتی ہے. جتنے بھی سپلائرس ہیں دے آر انٹرسٹڈ ٹو فلفل دا ٹینڈر, آپ ان کی اسیسمنٹ کرتے ہیں اور پھر آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے ان سپلائرس کی جو سوٹیبل ہیں, اینڈ دین یو چوز دیم کہ آپ نے سورسنگ کس سپلائر سے کرنی ہے, اور جو جن کو آپ چوز کر لیتے ہیں دین یو ہیو اے کانٹریکٹ ود دیم اور یو مینیج دا کانٹریکٹ کہ ساری چیزیں اس کانٹریکٹ کے مطابق ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. اینڈ دین the government start doing procurement اور پھر order fulfillment. The government organization has received the orders اور پھر ان کی انوائسنگ, ریکنسیلیشن اور پیمنٹ کے یہ سارے پروسیجر ہو جاتے ہیں. بیسیکلی 8 ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں جس میں اسپینڈ انالیسس, سپلائر اسیسمنٹ, سپلائر آئیڈینٹیفیکیشن, سورسنگ, کانٹریکٹ مینجمنٹ, پروکیورمنٹ, آرڈر فلفلمنٹ, انوائسنگ, ریکنسیلیشن اینڈ پیمنٹ کے اسٹیپس ہیں. گورنمنٹ کا جو ایک سسٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیپرا ای پریکیورمنٹ سسٹم. یہاں پیپرا سے مراد پنجاب پریکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اور بیسیکلی اس سسٹم کے تھرو پنجاب گورنمنٹ اپنی بہت ساری ڈفرینٹ پریکیورمنٹس کرتے ہیں, اور اس میں سپلائرس خود کو رجسٹر کرتے ہیں, آن لائن ٹینڈر کی سلیکشن کرتے ہیں کہ کس ٹینڈر کے اگینسٹ وہ بڈ سبمٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو آفٹر دیٹ دے سبمٹ دا بڈ اور پھر وہ بڈ پریکیورنگ ایجنسی کو ریسیو ہو جاتی ہے. اور اس طرح جب اس ٹینڈر کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ سارا پروسیس شروع ہوتا ہے جو ہم کہہ رہے تھے کہ سپلائر اسیسمنٹ ہے, سپلائر آئیڈینٹیفیکیشن ہے, سورسنگ, کانٹریکٹ مینجمنٹ, پروکیورمنٹ, آرڈر فلفلمنٹ, انوائسنگ, ریکنسیلیشن اینڈ پیمنٹ ہے. سو بیسیکلی گورنمنٹ ای پریکیورمنٹ کے لیے پیپرا ای پریکیورمنٹ سسٹم یوز کرتی ہے اور ٹوٹلی آن لائن ہو رہا ہوتا ہے. اس سے گورنمنٹ کے پروسیسز کافی فاسٹ ہو جاتے ہیں. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, گورنمنٹ اپنی ڈفرینٹ منسٹریز کے درمیان ڈفرینٹ ٹائپس آف ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ, پروونشل گورنمنٹ دوسری پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ, یا پھر انٹرنیشنل لیول پہ ایک کنٹری دوسرے کنٹری کے ساتھ ویریس ٹائپس آف ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. So basically, the government to government category consists of electronic commerce activities between different units of governments, including those within one government body. Many of these are aimed at improving the effectiveness and efficiency of government operations. So this is a major objective کہ ایک گورنمنٹ سے دوسری گورنمنٹ کے درمیان جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ افیکٹولی اینڈ ایفیشینٹلی مینیج ہونی چاہیے. سو اس کے ساتھ ساتھ انٹر ڈپارٹمنٹ انٹریکشن کو بھی بہتر کیا جاتا ہے جس میں رپورٹنگ ہے, بجٹنگ اینڈ پلاننگ ہے, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, فائنینشیل ڈپارٹمنٹس ہیں. پروونشل گورنمنٹ SAP سافٹ ویئر یوز کر رہی ہے which is used to integrate a wide range of financial components of federal, provincial and district governments in Pakistan. یہ ایک ویب سائٹ ہے agp.gov.pk. ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ گورنمنٹ کے بہت سارے ادارے ہیں, وہ بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے فائنینشیل میٹر کو بہتر کرنے کے لیے فائنینس اور اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, اور جو ڈفرینٹ گورنمنٹ امپلائیز کی سیلریز کو مینیج کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ لیول پہ جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کی فنڈنگ سے ریلیٹڈ بھی چیزوں کو مینیج کرتے ہیں.
اور کوئی بھی جب پروجیکٹ اپروو ہوتا ہے یا کسی کی بھی سیلری ریلیز کرنی ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے اپروو ہوتی ہے اور پھر اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے تھرو اس فنڈس کی ڈسبرسمنٹ ہوتی ہے۔ اب پاکستان میں اس سیپ سافٹ ویئر کے ذریعے اس سارے فائنینشیل میٹر کو ڈسٹرکٹ اور پروونشل اور فیڈرل لیول پہ مینیج کیا جا رہا ہے، اور یہ اتنا اچھا انٹیگریٹ کیا ہوا ہے کہ کہیں بھی کسی بھی چیز کا آڈٹ کرنا بہت آسان ہے۔ سو انٹریکشن امنگ ملٹی لیول گورنمنٹس ہے، لوکل گورنمنٹس، پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ سیپ سافٹ ویئر ڈسٹرکٹ لیول، پروونشل اور فیڈرل لیول کی گورنمنٹ کے درمیان ایک انٹریکشن پرووائڈ کرتا ہے فائنینشیل میٹرز کو مینیج کرنے کے لیے۔ تو یہ ملٹی لیول گورنمنٹ ایکٹیویٹیز پرفارم ہو رہی ہوتی ہے یوزنگ انفارمیشن ٹیکنالوجی، اور ان میں ویریس ٹائپس آف اور چیزیں بھی شامل ہیں لائک نوٹسز، سمریز، پالیسیز فار ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس، تاکہ وہ ٹائملی فلو ہوں ڈسٹرکٹ لیول سے لے کے فیڈرل لیول تک کی چیزیں پراپرلی، ٹائملی اور ایکوریٹلی کنوے ہوں۔ اور اگر ان کو انسپیکٹ کرنا ہو، ان کو آبزرو کرنا ہو، ان کے بارے میں انکوائریز کرنی ہو تو وہ بھی آن لائن ہو سکتی ہیں۔ سو اس طرح انٹریکشن بٹوین کنٹرول آفیسرز اینڈ فیلڈ آفیسرز بھی بہتر کیا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں یونین لیول پہ، تحصیل لیول پہ، ڈسٹرکٹ، پروونشل اور فیڈرل لیول پہ یہ ملٹی لیول گورنمنٹ کی جو انٹریکشن ہے اس کو ڈفرینٹ آفیسرز کے تھرو مینیج کیا جاتا ہے، اور اس طرح کے جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے سیپ کہا، اسی طرح ای خدمت اپلیکیشنز ہیں اور ڈفرینٹ گورنمنٹ کی اپلیکیشنز ہیں جن کو یوز کر کے چیزوں کو بہتر کر رہے ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کے آفیسز کے درمیان جو انٹریکشن ہے اس کو امپروو کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ایفیشینسی اور افیکٹونیس کو بہتر کیا جا سکے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ERP کا یہ ایک سافٹ ویئر ہے اور اس میں بہت سارے ڈفرینٹ ماڈیولس ہیں۔ گورنمنٹ ان میں سے اپنی ضرورت کے لحاظ سے ماڈیولس کو یوز کرتی ہے، جن میں لائک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروڈکشن کا ماڈیول ہے، ہیومن ریسورسز کے ماڈیول ہیں، پلاننگ ہے، انوینٹری مینجمنٹ ہے، رپورٹنگ کی ہے، کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ۔ نارملی گورنمنٹ اس ماڈیول کو گورنمنٹ ٹو سٹیزنس کے کانٹیکس میں یوز کرتی ہے۔ سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہے، یہ نارملی گورنمنٹ ٹو بزنس کے کانٹیکس میں یوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ، جیسے کہ میں نے سیپ سافٹ ویئر کی بات کی، AGP گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے وہ اس ماڈیول کو یوز کرتا ہے۔ تو اس طرح بیسیکلی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ویریس ٹائپس آف سروسز ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، جن میں ٹرانسپورٹ، نیچرل ریسورسز، ٹیکنالوجی، کمیونٹی ڈیولپمنٹ، آڈیٹنگ اور اس کے علاوہ ادر سروسز ہیں۔ گورنمنٹ ٹو امپلائیز، بیسیکلی گورنمنٹ ٹو سٹیزنس، گورنمنٹ ٹو بزنس اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایکٹیویٹیز اپنے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے، لیکن گورنمنٹ کے جو اپنے امپلائیز ہیں جن کو ہم گورنمنٹ امپلائیز کہتے ہیں، ان کی پرفارمنس اور ان سے ریلیٹڈ ویریس ٹائپس آف سروسز اور ویریس ٹائپس آف ایکٹیویٹیز لائک ٹریننگ ہے، ریکریوٹمنٹ ہے، کمیونیکیشنز ہے، کلیبوریشنز ہے اور ویریس ٹائپس آف HR کی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو پرفارم کرنے کے لیے گورنمنٹ جو اپلیکیشنز یوز کرتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں گورنمنٹ ٹو امپلائیز۔ گورنمنٹ ٹو امپلائی اپلیکیشنز ریفرز ٹو الیکٹرانک کامرس ایکٹیویٹیز بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ اٹس امپلائیز، جن میں ای ریکریوٹنگ، ای ٹریننگ آف نیو امپلائیز، ای لرننگ آف اپ گریڈنگ اسکلز، کمیونیکیشنز اینڈ کولیبوریشن ایکٹیویٹیز، اور اس میں لائک اپائنٹمنٹ سے لے کے پینشن تک کے تمام معاملات کو ہینڈل کیا جاتا ہے، جن میں لائک اپائنٹمنٹ ہے، جوائننگ ہے، پے رول ہے، ٹرانسفر۔ اب جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایجوکیشن سسٹم میں ٹرانسفر کا ہر وقت بڑا مسئلہ رہتا تھا کہ اسکولس کے جو ٹیچرز تھے یا کالج کے ٹیچرز تھے انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونا ہے تو یار وہ ٹرانسفر کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو گورنمنٹ کے آفیسز کے بار بار چکر لگانے پڑتے تھے، اور نارملی کرپشن کا بھی کافی حد تک اس میں مسئلہ رہتا تھا کہ لوگ پیسے دے کے اپنے کام کرواتے تھے، ایون دو کہ جائز کام کروانے کے لیے بھی ان کو مہینوں مہینے آفیسز کے چکر کاٹنے پڑتے تھے اور پیسے بھی دینے پڑتے تھے۔ اب خاص طور پہ اسکول ٹیچر، خاص طور پہ وہ فیمیلز جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور انہوں نے پھر اپنے سسرال کے ارد گرد کسی اسکول میں جانا ہے تو وہ اب بڑی آسانی سے آن لائن اپنے ٹرانسفر کی ریکویسٹ سبمٹ کر سکتے ہیں اور اس کی اپلیکیشن کا اسٹیٹس بھی اس کو آن لائن بھی اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے، اور یہ سارا ٹرانسفر کا جو سسٹم ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، اور جتنے لوگ بھی آن لائن ٹرانسفر کے لیے اپلائی کرتے ہیں ان کی سینیرٹی کے لحاظ سے
ان کو ترتیب دیا جاتا ہے اور جو سینیریٹی میں اوپر ہوتا ہے اس کو ٹرانسفر پہلے کیا جاتا ہے. تو اس طرح وہ جو ایک مسئلہ ہوتا تھا کہ میرا ٹرانسفر نہیں ہوا، اس کا کیوں ہو گیا، اور اس کا کیوں نہیں ہونا تھا، میرا کیوں ہو گیا، اس طرح کر کے یہ جو سارے مسائل ہیں اب گورنمنٹ الیکٹرانکلی ہینڈل کر رہی ہے. سو اسی طرح ڈیپوٹیشنس ہے، لیو ہے، الاؤنسز ہے، ڈیڈکشنس ہیں، پروموشنس ہیں، لرننگ سے ریلیٹڈ ہے، کوالیفیکیشن اپڈیشن ہے، ایکسپرٹیز، پروفیشنل کورسز، سیمینار، کانفرنسز ہیں، انکوائریز ہے، اے سی آرس اب آن لائن ہو رہی ہیں، ریٹائرمنٹ اور پینشن سے، اس طرح کی تمام چیزیں جو گورنمنٹ اور امپلائیز کے درمیان ہیں وہ اب اس طرح کی اپلیکیشنس اور سسٹمز آ گئے ہیں جن کو گورنمنٹ یوز کر کے اپنی گورنمنٹ ٹو امپلائی ایکٹیویٹیز کو بہتر طور پہ پرفارم کر رہی ہیں. اور اس میں جو گورنمنٹ ایک پروجیکٹ انیشیٹ کر چکی ہے جس کو ہم پفرا کہتے ہیں، وچ از پروجیکٹ ٹو امپروو فائنینشیل رپورٹنگ اینڈ آڈیٹنگ. اور فار ایگزامپل اس کے ذریعے لیٹ سے گورنمنٹ امپلائیز کو جب سیلریز ٹرانسفر کر دی جاتی ہیں تو ان کی ای میل پر سیلری سلپس اور پینشن سلپس کو سینڈ کر دیا جاتا ہے. اور اسی طرح پفرا کی اور بہت ساری سروسز ہیں جو گورنمنٹ امپلائیز کو ملتی ہیں، اور ان میں جو میجر سروسز اس میں انشورنس ہے، ہیومن کیپٹل ہے، پے رول، ہیلتھ کیئر اور سیکیورٹی سے ریلیٹڈ سروسز ہیں. انٹرنل ایفیشنسی اینڈ افیکٹونیس یہ گورنمنٹ ٹو امپلائیز سے ریلیٹڈ ہی ہے اور ادر پرسپیکٹو بھی اس میں ہے. فار ایگزامپل گورنمنٹ کی جو پروسیسز ہیں، گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں، ان میں کس طرح ایفیشنسی اور افیکٹونیس لائی جا سکتی ہے. سو بیسیکلی گورنمنٹس ہیو ٹو امپروو دا ایفیشنسی and effectiveness of their operations in order to stay within their budgets and avoid criticism. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ گورنمنٹ امپلائیز میں تو امپلائیز سے ریلیٹڈ جو ایفیشنسی اور افیکٹونیس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے اپنے بہت سارے آپریشنس ہیں، پروسیسز ہیں، پالیسیز ہیں، ان کو آپ کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. The government basically focus on such type of things, and for improving all these such type of things the government uses information technology. But unfortunately not all government or units within the governments are efficient or effective. ابھی بھی بہت زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے. آٹومیشنس آج کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپریشنس میں امپرومنٹ لائی جا سکے. So internal efficiency and effectiveness related activities provide tools for improving the efficiency and effectiveness of government operations. which includes e-payroll ہے، electronic record management، electronic training، اسی طرح integrated acquisition and EHRM enterprise case management systems بھی ہیں. ہم نے electronic government transaction types کو اسٹڈی کیا اور اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ان electronic government transaction types کے جو میجر پرفارمنس ریلیٹڈ آبجیکٹیوز ہیں وہ کون کون سے ہیں. تو سب سے پہلے ہم گورنمنٹ ٹو سٹیزنس کے آبجیکٹیوز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے گورنمنٹ ٹو سٹیزنس پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے کون کون سے آبجیکٹیوز کو اسپیسیفائی کیا جاتا ہے. ان میں سب سے پہلا آبجیکٹیو ہے ریڈیوس دا ٹائم نیڈیڈ ٹو انٹریکٹ ود دا گورنمنٹ. یہ سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ ایک سٹیزن جلد سے جلد گورنمنٹ سروسز لینے کے لیے گورنمنٹ کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کر سکے اور اس کو کم سے کم ٹائم لگے. اور یہ بہت آسان ہو گیا اب ڈفرینٹ اپلیکیشنس کے ذریعے. فار ایگزامپل جیسے پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل ہے، اگر آپ گورنمنٹ کی کسی بھی سروس سے یا گورنمنٹ امپلائیز سے سیٹسفائی نہیں ہیں اور آپ کمپلین کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ڈائریکٹ پرائم منسٹر کو بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ ریلیٹڈ اپلیکیشنس ہیں، وہاں پہ بھی جا کے آپ کمپلین کر سکتے ہیں، یا کوئی آن لائن سروس لینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے میں نے کہا کہ اپنی زمین کا انتقال کسی کو دینا ہے یا کسی سے لینا ہے یا کوئی فرد لینی ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے تو آپ لے سکتے ہیں. یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے، یہ جتنا ٹائم ریڈیوس ہوگا اس سے ہی پتہ چلے گا کہ گورنمنٹ ٹو سٹیزن اپلیکیشنز کی پرفارمنس کتنی اچھی ہے. Similarly, create a friendly single point of access to government services for individuals. This is also another important objective کہ ایک سنگل پوائنٹ آف ایکسیس دیجیے جائے جہاں پر آپ ویریس ٹائپس آف گورنمنٹ کی سروسز کو حاصل کر سکتے ہیں. ایک ہی اپلیکیشن ہے، ایک ہی ایکسیس پوائنٹ ہے، وہاں پہ جا کے آپ اپنی مرضی کے لحاظ سے گورنمنٹ کی جو سروس لینا چاہ رہے ہیں وہ ایزیلی وہاں سے لے سکتے ہیں. Similarly, reduce the time spent in finding federal jobs.
reduce the average time for citizens to find benefits and determine eligibility. गवर्नमेंट के बहुत सारे डिफरेंट बेनिफिट्स प्लान्स होते हैं, उनका डिफरेंट क्राइटेरिया होता है कि कौन कौन से सिटीजन्स हैं जो इस क्राइटेरिया के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से नहीं कर सकते। इसकी इंफॉर्मेशन लेने में भी सम टाइम बहुत सारा टाइम लगता है। तो इस तरह के गवर्नमेंट टू सिटीजन्स पोर्टल्स बेसिकली आल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस द एवरेज टाइम for citizens to find benefits and determine eligibility. तो ये जो average time में reduction है, basically it will determine the level of the government to citizen performance. Similarly, increase the number of citizens who use the internet to find information on recreational opportunities. And similarly, meet the high public demand for information, improve the value of government service to its citizens, and expand access to information for people with disabilities. इसी तरह make obtaining financial assistance from government easier, cheaper, quicker and more comprehensible. तो इस तरह ये various types of parameters हैं। बेसिकली इन parameters की बेस पे ही हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट टू सिटीजन पोर्टल की परफॉर्मेंस किस लेवल की है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव द वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट सर्विस टू सिटीजन्स। गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं वो सिटीजन्स को इजीली अवेलेबल हैं और वो एक सिटीजन्स के लिए कितनी वैल्यूएबल हैं, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। अगर सिटीजन्स आर रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट टू सिटीजन एप्लीकेशन इज परफॉर्मिंग वेल। इसी तरह गवर्नमेंट टू बिजनेस इंक्रीज द एबिलिटी for business to find, view and comment on rules and regulations. Similarly, reduce the burden on businesses by enabling online filing of tax and other documents. Reduce the time to fill out export forms and locate related information. Reduce the time for businesses to comply with government regulations. अब ये various types of objective parameters हैं जो normally businesses को गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हुए एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने पड़ती हैं। तो अब इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हुए कितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस बेहतर होती है, यही चीज़ हमें बताएगी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस पोर्टल्स की परफॉर्मेंस किस लेवल की है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ इंक्रीज द एबिलिटी फॉर बिजनेस टू फाइंड, व्यू एंड कमेंट ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं समटाइम चेंज भी हो जाते हैं, तो अब जो बिजनेसेस हैं उनको जब तक रूल्स एंड रेगुलेशंस का नहीं पता होगा और अगर कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो बिजनेस फ्रेंडली नहीं हैं तो उन पे वो कमेंट नहीं कर सकते। तो हाउ वी कैन से कि गवर्नमेंट टू बिजनेस एप्लीकेशंस और सिस्टम्स आर परफॉर्मिंग वेल। तो जितनी आसानी होगी बिजनेसेस के लिए कि वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फाइंड कर सकें, व्यू कर सकें और उस पर अगर वो कमेंट करना चाह रहे हैं तो कमेंट भी कर सकें। तो इस एबिलिटी की बेस पे हम बताएंगे कि गवर्नमेंट टू बिजनेस परफॉर्मेंस लेवल क्या है। सिमिलरली रिड्यूस द बर्डन ऑन बिजनेस बाय इनेबलिंग ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ टैक्सेस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। अब बिजनेसेस को अपने टैक्स फाइल करने के लिए नॉर्मली लॉयर हायर करने पड़ते हैं। अगर ये ऑनलाइन है और बिजनेसेस आसानी से अपने टैक्स को फाइल कर सकते हैं और अदर डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं जिससे उनकी ट्रैवलिंग कॉस्ट और टाइम सेव हो सकता है, तो देन वी कैन से द गवर्नमेंट टू बिजनेस एक्टिविटी आर परफॉर्म्ड वेरी वेल। सिमिलरली जैसे कि यहाँ पे लिखा है रिड्यूस टाइम टू फिल आउट एक्सपोर्ट फॉर्म्स। अगर ये ऑनलाइन अवेलेबल है फॉर्म्स, आप ऑनलाइन ही फिल करके ऑनलाइन ही सबमिट कर दें तो यू कैन इमेजिन कि इससे गवर्नमेंट टू बिजनेस की परफॉर्मेंस कितनी बेहतर हो सकती है। इसी तरह रिड्यूस टाइम फॉर बिजनेस टू कंप्लाई विद द गवर्नमेंट रेगुलेशंस। इसी तरह जो थर्ड हमारे पास है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन टाइप, इससे रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव मेजर्स हैं जिनमें सबसे पहले डिक्रीज टाइम नीडेड टू रिस्पॉन्ड टू एमरजेंसी इंसिडेंट्स बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। अब जैसे कि गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है 1122, बहुत सारे वेरियस इंसिडेंट्स होते हैं, लोग 1122 को कांटेक्ट करते हैं, जितनी जल्दी वो रिस्पॉन्ड करते हैं उससे ही पता चलेगा कि हाउ मच दे आर परफॉर्मिंग वेल। तो अब इसी तरह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के दरमियान, फेडरल टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एक मिनिस्ट्री टू अदर मिनिस्ट्री, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट्स के दरमियान जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन टाइमली फ्लो होगी और कम टाइम में फ्लो होगी उससे ही गवर्नमेंट की
دوسری گورنمنٹ کے ساتھ پرفارمنس بہتر ہوگی. اسی طرح ریڈیوس دا ٹائم ٹو ویریفائی پبلک ریکارڈس. اگر ایک گورنمنٹ دوسری گورنمنٹ کو یا ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ٹو ویریفائی پبلک ریکارڈ, تو وہ کتنے جلدی کر سکتے ہیں. تو یہ اگر ریکارڈ آن لائن ہے تو ایزیلی ہو جائے گا. اگر یہ ٹریڈیشنل وے میں مینیج ہو رہا ہے لائک رجسٹرس میں یا ڈاکومنٹس میں, تو یو کین امیجن اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. سملرلی ٹو انکریز دا نمبر آف گرانٹ پروگرامس اویلیبل فار الیکٹرانک ایپلیکیشنز, and similarly increase the efficiency of communication between federal, state, local, tribal governments. جیسے کہ فار ایگزامپل کوئی بھی شخص پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل پہ جا کے کوئی کمپلین کرتا ہے, پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل کو جو بھی ڈپارٹمنٹ ہینڈل کر رہا ہے, اب وہ ڈپارٹمنٹ باقی تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ ایک ڈی پی او کے بارے میں کوئی کمپلین کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی ڈپٹی کمشنر سے ریلیٹڈ کمپلین کرنا چاہ رہے ہیں, تو اب پرائم منسٹر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جو پاکستان سٹیزن پورٹل کو لک آفٹر کر رہا ہے, وہ کیسے ٹائملی کمیونیکیٹ کریں گے اس ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. تو یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. If they have implemented such type of interaction between government to government, department to department, then we can say that the efficiency of communications is quite improved. اور اس سے ہی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پرفارمنس کا پتہ چلے گا. سملرلی امپروو کولیبوریشن ود فارن پارٹنرس انکلوڈنگ گورنمنٹس اینڈ انسٹیٹیوشنس. تو گورنمنٹ سم ٹائم انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہی ہوتی ہے, دوسری گورنمنٹس کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ کیسے کولیبوریشنس بہتر ہو سکتی ہیں, یہ بھی ڈٹرمن کرتی ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پرفارمنس کو. Automated internal process to reduce costs within the federal government by disseminating the best practices across agencies. So these are various performance objectives, basically helps to understand the level of government to government performance. Internal efficiency and effectiveness سے related جو performance objectives ہیں ان میں increase availability of training programs for government employees. اگر training program کی اویلیبلٹی ہے آن لائن, سو دین وی کین سے کہ انٹرنل ایفیشینسی اینڈ افیکٹونیس از کوائٹ امپرووڈ. سملرلی ریڈیوس دا ایوریج ٹائم ٹو پروسیس کلیئرنس فارمس, انکریز دا یوز آف ای ٹریول سروسز فرام ود ان ایچ ایجنسی, ریڈیوس ٹائم اینڈ اوور ہیڈ کاسٹ ٹو پرچیز گڈس اینڈ سروسز تھرو آؤٹ دا فیڈرل گورنمنٹ, پلان آئی ٹی انویسٹمنٹ مور افیکٹولی, secure better services at lower cost, cut government operating costs. All these objectives are basically related to the internal efficiency and effectiveness. So these are various types of e-government performance objectives, and based on these objectives we can measure the performance of related government transaction type. آج کے اس لیکچر میں میں نے الیکٹرانک گورنمنٹ ٹرانزیکشن ٹائپ اور الیکٹرانک گورنمنٹ پرفارمنس آبجیکٹیوز کو ڈسکس کیا. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. آئی ول ٹرائی ٹو آنسر یور کویسچن ایز سون ایز پاسبل. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو پلیز چینل بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائملی ملتا رہے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.